हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्क अक्सर लोगों पर बंद कर दिया जाता है और रिस्क के दरवाजे उन पे बंद हो जाते हैं। जिस काम में भी हाथ डालते हैं तो वो काम में नुकसान ही उनको मिलता है। तो एक कुरान पाक की आयत आज आपको बताऊंगा जो बंद दरवाजे रिस्क के खोल देगी। आप इंसान किसी भी काम में आगे बढ़ेगा और माश के लिए, रिस्क के लिए कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको नाकाम नहीं करेंगे। बाज़ औक़ात इंसान नज़र बद की वजह से, हसद बुग़्ज़ की वजह से या जादू की वजह से इंसान पर रिस्क के दरवाजे बंद कर देते हैं और इंसान जिस काम में हाथ डालता है वहाँ नुकसान होना शुरू हो जाता है। फिर वो बड़ा परेशान होता है कि मेरे लिए हर तरफ रुकावट चल रही है। लेकिन ये कुरान पाक की आयत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद दरवाजे रिस्क के खोलने के लिए बयान फरमाई और ख़ुद जिक्र किया कि अल्लाह तुम पर मुआश के दरवाजे बंद नहीं करता। देखें, अल्लाह गुनाहों को देख कर, नाफरमानियों को देख कर भी इंसान को रिस्क देता है, बल्कि बाज़ औक़ात नाफरमानी करने वाले को और गुनाह करने वाले को रिस्क ज़्यादा देता है और अताअत वाले को बाज़ औक़ात आजमाइश में रख लेता है। लेकिन ये आयत करीमा ऐसी है जो इंसान पर रिस्क को वाफर मिकदार में नाजिल करने का ज़रिया बनती है और फिर इंसान बेफिक्र हो जाए इस आयत को पढ़े तो, इसलिए कि कोई आप पे दरवाज़ा बंद नहीं कर सकेगा। अब ये बंदिश जो होती है, जो बंद कर देना, बंदिश करना, ये यहाँ से निकला है। ये लफ्ज़ है उर्दू के, या हम फारसी के बीच में बोलते हैं। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ हमें सिखा दी है। बाज़ लोग आपको ये कहते हैं कि जी जब ये बंदिश कोई नहीं होती। बाज़ लोग ये जुमला कहते हैं कि बंदिश कोई भी नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह जब खोल रहा है कोई चीज़ तो बंदा कैसे बंद कर सकता है। तो ये जुमला जो है, ये इल्मी आदमी, जो सही इल्मी आदमी है, कुरान और सुन्नत की फ़हम रखने वाला, मेरा नहीं ख्याल वो ये जुमला कहेगा। अब अक्सर उलमा कह देते हैं, अक्सर हमारे दीनदार तबके की आदत है और उलमा की भी आदत है कि वो हर चीज़ में अपनी लब कुशाई करते हैं। यानी फील्ड नहीं है उनकी, जो उनकी फील्ड नहीं है तो उसमें आपको बोलने की क्या ज़रूरत है। वहाँ तो आप हमेशा, अभी जो है हमारी आर्मी है मिसाल के तौर पे, अब मेरे फील्ड वो नहीं है तो मैं उनको मशवरे देने शुरू कर दूँ, या डॉक्टर है कोई तो हम डॉक्टर को मशवरे देने शुरू कर दें, या इंजीनियर है कोई, मैं उसको मशवरे देने शुरू कर दूँ, तो मेरे मशवरे सुनकर लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे आप किसको मशवरे दे रहे हैं, आपकी फील्ड ही नहीं वो। हमारे कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो पाकिस्तान का मुफ्ती आज़म ही क्यों ना हो, वो डॉक्टर को मशवरे दे सकता है, वो इंजीनियर को मशवरे दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि फील्ड अलग है। आप अपनी फील्ड की बात करें। फिर उलमा में भी फील्ड है, ये नहीं कि हर आलिम जो है वो हर चीज़ में कमाल रखता है। अब एक हदीस का माहिर है, वो तफसीर को इतना नहीं जानता होगा, तफसीर का माहिर है, वो सरफ नहव को नहीं जानता होगा, वो उसका माहिर है, उसूल शाशी को सही नहीं पढ़ा सकेगा, फ़िक़ा को सही नहीं पढ़ा सकेगा, फ़िक़ा का माहिर है, हदीस सही नहीं पढ़ा सकेगा, उस तरह दस्तरस आता उसको होगा लेकिन आते तक होगा, ये महारत उसको नहीं होगी। तो इस तरह एक फतवा देने वाला माहिर है, तो फतवा देने का माहिर ज़रूरी नहीं कि वो हदीस भी सही उसी तरह पढ़ा सके। तो इसी तरह डॉक्टर हैं, एक हार्ट का स्पेशलिस्ट है, वो गुर्दे का नहीं होगा, जो किडनी का है वो आंखों का नहीं होगा, जो आंखों का है वो दांतों का होगा। अब आप जाएं जी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर ही हैं ना, तो आप मेरी ज़रा आंख को देखो, कहो भाई मैं किडनी का स्पेशलिस्ट हूँ, वो आप डॉक्टर नहीं हैं। अच्छा, डॉक्टर ये बेवकूफ़ी नहीं करता कि वो हर डॉक्टर कहे जी मुझे सारा कुछ पता है, मैं किडनी को भी जानता हूँ, मैं हार्ट को भी जानता हूँ। कभी डॉक्टर से सुना आपने? लेकिन मौलवी साहब से आपने सुना होगा, मुफ्ती साहब से सुना होगा, जी मुझे सब पता है, आप मुझसे फतवा भी ले लें, मैं हदीस को भी जानता हूँ, मैं फ़िक़ा को भी जानता हूँ, मैं तफसीर को भी जानता हूँ, मैं मंतिक को भी जानता हूँ, मैं तावीज़ को भी जानता हूँ, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। फिर सबसे बड़ा इनमें जहालत क्या होती है, जो बंदा कहे ना आलिम, अहले इल्म चाहिए कि जी मुझे सब पता है, समझ ले से कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इसकी फील्ड ही नहीं है। एक चीज़ में माहिर हो जाओ, ये नहीं कि सब चीज़ों में माहिर है। सहाबा के दौर में भी सहाबा एक फील्ड में माहिर होते थे।
اب آپ کو جو ہر طرف بول رہا ہے نا، جو چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، جو ہر فیلڈ پہ بول رہا ہے، سمجھ لیں کسی فیلڈ میں ماہر نہیں ہے۔ یہ فتنے کا دور ہے، ہر بندہ ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پھر آپ کی نظر میں بڑا بنتا نہیں ہے۔ جو اہل علم ہے ان کی نظر میں وہ چھوٹا بن جاتا ہے، جو کہتے ہیں آپ ایک فیلڈ میں چلو۔ اب میں قرآنی تفسیر کو الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے بیان کرنا اور سمجھانا، یہ اللہ نے ہمیں کمال دیا، چونکہ 35 سال میرے اس پہ پورے گزرے جو میں نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے۔ اب میں اس فیلڈ کے علاوہ دوسری فیلڈوں میں اگر بات کروں گا تو میں نہیں کمال رکھ سکتا۔ تو ہم منہ سے یہ بات کہتے ہیں، پڑھائی ہم نے 10 سال، میں نے 15 سال میں نے حدیث بھی پڑھائی ہے، 15 سال میں نے صرف نحو بھی پڑھائی ہے، میں نے منطق بھی پڑھائی ہے، میں نے فقہ بھی پڑھائی ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں مجھے اس فیلڈ میں مہارت نہیں ہے، چونکہ ہماری یہ فیلڈ چل گئی ہے۔ اب اس پہ ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا الحمدللہ، چونکہ ہم نے اس فیلڈ کو بڑے اکابر سے سیکھا ہے اور سنا ہے، اور پھر اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ اب ایک چیز ذہن رکھیں، بندش نہیں ہوتی، یہ جملہ اکثر آپ نے سنا نا، اللہ بند کرنا، اللہ کوئی چیز کھول دے تو کوئی بند کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں، ہارٹ کی وینز بند ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں ہی نہیں۔ آپ کیوں جا کے لیٹ جاتے ہیں ہارٹ انٹرنیشنل میں؟ بڑے بڑے علامہ بھی، بڑے بڑے دیندار بھی، اور عام انسان بھی، کیا ہو گیا حضرت؟ وہ جی وینز بلاک ہو گئی۔ کیا بلاکج کیا آئی ہے؟ بس ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ وہ جو ہے نا ہارٹ میں، اب ہارٹ کی بند رگیں کیسے ہو گئیں؟ اللہ نے کھولی ہیں، تو کس نے بند کی ہیں بتائیں؟ آپ ہماری غلطیوں سے ہی بند ہوئی ہے نا، اللہ نے تو کھول دی تھی۔ اللہ نے، آپ دیکھیں نا، اب کڈنی کیوں خراب ہوتی ہے؟ اللہ نے تو ٹھیک دی تھی۔ اب جگر کیوں خراب ہوتا ہے؟ اللہ نے تو ٹھیک۔ اب یہاں نہیں بولتے کیونکہ اپنی جسم کا معاملہ ہے نا، یہاں علامہ صاحب نہیں بول رہے، کہتے نہیں جاؤ ڈاکٹر کے پاس، فوراً جا کے ہارٹ کا کراؤ، بھائی جاؤ 10 لاکھ روپیہ دو۔ اور ادھر آپ کو کہتے ہیں جی بندش ہوتی ہی نہیں ہے، ادھر آپ مر رہے ہیں، کاروبار کی بندش کا شکار ہے۔ ابھی میرے پاس ایک فیملی آئی 2-4 دن پہلے، رائمنڈ میں مقیم آدھی زندگی دی ہوئی، لیکن اس وقت حال یہ ہے، جادو اتنا سخت ہوا ہے کہ دماغ مینٹل ہو چکا ہے، اور نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں رہتی۔ اب بتائیں ان کا علاج کون کرے گا اگر آپ کہتے ہیں بندش ہوتی ہی نہیں؟ اور ان کی فیملی رو رہی ہے ادھر بیٹھ کے، کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ٹائم دے دیں، وہاں چلے جائیں۔ تو ایسی قربانی دینے والے میں نے آنکھوں سے بڑے بڑے لوگ دیکھے۔ بندش ہوتی ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے، رزق ہم سے بند ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گناہوں کی وجہ سے تم پہ رزق چھین لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، محروم کر دیے جاتے ہو۔ تو یہ بندش جو ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یا نظر بد ہوتی ہے کسی کی، یا جادو ہوتا ہے، یا جنات کا حملہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کھانا میں بسم اللہ نہ پڑھیں تو جنات آپ کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کے رزق کو خراب کریں گے، بند کریں گے یا نہیں؟ آپ باتھ روم میں جا کے دعا نہ پڑھیں جاتے ہوئے تو وہاں جنات۔ تو یہ بندش کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے اوپر ہماری اپنی کوتاہیاں، تو یہ کہنا ہوتی ہی نہیں، وہ بھی جہالت پر مبنی ہے۔ اور بندش کیا چیز ہے؟ اب ہر چیز میں جادو ہی نہیں ہوتا، نظر بد ہوتی ہے، ہر چیز میں جو ہے انسان کا حسد بغض بھی ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے کھلے گی یہ جملہ؟ آپ قرآن پاک میں سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر کی دوسری آیت، جو آیت 2 ہیں، پہلی دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جب اللہ تم پہ کھولنا چاہے رزق کے دروازے تو کون ہے جو تم پر بند کرے؟ اللہ نے صاف کہہ دیا میں کھولنا چاہتا ہوں تم پہ رزق کے دروازے، اب کوئی تم پہ بند نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں پھر کوئی بند نہیں کر سکے گا آپ پر، کوئی بندش نہیں کر سکے گا۔ یعنی اللہ نے بند کا لفظ بولا ہے کہ بند کوئی نہیں کر سکتا، بندش کوئی نہیں کر سکتا اگر اللہ کھولنا چاہے۔ یعنی بندش ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اگلے جملے میں اللہ نے کہا کہ یہاں پہلے کہا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اور پھر فرمایا اگر وہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعدی، تو اس کے بعد کوئی کھول بھی نہیں سکتا بندش کو۔ اگر اللہ بندش کر دے، یعنی بندش ہوتی ہے بعض اوقات اللہ کی طرف سے، بعض اوقات انسانوں کی طرف سے،
وہ اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ بندے بھی جو بند کرتے ہیں نظر بد، جادو، جنات کسی معاملے میں، تو ہوتی اللہ ہی کی حکم پر ہے۔ جیسے بیمار ہم ہوتے ہیں لیکن امر تو اللہ کا ہوتا ہے، اب ہم فوت ہوتے ہیں، اللہ کا امر ہے، تو ہر چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا انکار، قرآن نے کہہ دیا نا، انکار ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہ بندش ختم کیسے ہوگی؟ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، یعنی اللہ تم پر کھولے۔ یہاں یفتح اللہ کا جو معنی ہے، تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، چاہے ابن کثیر سب سے بڑی تفسیر عربوں کے نزدیک، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، خاص شاگرد، وہ بھی اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ بارش، اولاد، رزق، دولت، ہر چیز یفتح اللہ میں شامل ہے۔ یہی تفسیر اکثر سارے مفسرین نے کی ہے۔ تو اب یہاں آپ اگر رزق آپ پہ، اب ہر بندے پہ بندش مختلف چیزوں کی ہے، آپ پہ رزق کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، آپ پہ کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے پاس دولت نہیں آ رہی، آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، مقروض ہو رہے ہیں، مفلس ہو رہے ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ کو، آیت 2 ہے سورہ فاطر، اس آیت کریمہ کو ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، آپ یہاں تک اس کو پڑھیں اور 170 مرتبہ پڑھیں اور 11 دن پڑھ کے دعا کریں کسی بھی نماز کے بعد، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بند دروازے کھول دے گا۔ اور آپ پہ کوئی بند کرنا بھی چاہے گا، آپ کے اوپر کوئی چاہے کوئی بھی حربہ استعمال کرے، چاہے وہ انس جن کا ہو، چاہے وہ سامنے غائب کا ہو، وہ حربہ آپ پہ کارگر نہیں ہوگا، چونکہ اللہ سے آپ نے کنیکشن جوڑا، اللہ نے کہہ دیا کہ میں تم پہ کھولوں گا رزق کو، تو کوئی بند نہیں کر سکے گا، یعنی گارنٹی اللہ نے دے دی ہے۔ یہاں لوگ آپ کو تعویذ ابھی بنا کر دے، کوئی یہ پاس رکھیں جادو اثر نہیں کرے گا، بندش نہیں ہوگی، تو آپ یقین کرتے ہیں تعویذ پر، تو آپ اللہ کی آیت پہ یقین اتنا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو قرآن پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی آیات پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ نے کہہ دیا۔ اب آپ کو کوئی دھمکی لگا رہا ہے، میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ میرے پاس ایک یہاں فیملی آئی، وہ بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ جی ایک ہمارا جادوگر ہے، میں اس کے پاس عامل کے پاس جاتا تھا، عامل اکثر نمبر لے لیتے ہیں، پھر رابطے کرتے ہیں، پھر پیسے، پھر وہ آپ کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں، چونکہ ان کا روزگار لگ جاتا ہے اس سے۔ کیا اس نے مجھے کہا کہ آپ آتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی کہ وہ میں اس کے پاس جاتا تھا، کراچی کی فیملی ہے، بڑی بزنس مین فیملی ہے، کہنے لگے ہم اس کے پاس جاتے تھے، ہر مہینے وہ ہماری بندشیں کھولتا تھا، ہمارا کاروبار فٹ چلتا تھا، پھر وہ خود ہی بند کرتا تھا، پھر کھولتا تھا، مطلب اس طرح ہمیں لگائے رکھتا تھا ساتھ۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم نہیں جا رہے، اس نے دھمکی دی ہے کہ اب دیکھوں گا آپ کا کاروبار کیسے چلتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ آیت، یہ جو آیت نمبر 2 ہے سورہ فاطر کی، یہ لکھیں، اپنے کاروبار والی جگہ پہ لٹکا دیں لکھ کر، اور اس کے بعد آپ اس کو سارا دن چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ دنیا کے سارے جادوگر جمع ہو جائیں، آپ پہ رزق کی بندش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا ہے نا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اب بتاؤ کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن یقین آپ کا اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے، آیت پہ یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو میرا مقصد قرآنی تفسیر وظائف آپ کو پیش کرنے کا کیا ہے کہ آپ کا قرآن پاک پہ یقین مضبوط ہو کہ ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، اس طاقت کا مقابلہ دنیا کا کوئی دجال نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے پاس کمزوری یہ ہے کہ ہمارا اپنا عقیدہ اس پہ کمزور ہے۔ جب مسلمان خود قرآن پاک پہ عقیدہ کمزور کرے گا تو پھر اسے کوئی دنیا کی چیز طاقتور نہیں بنا سکتی۔ تو یہ آیت کریمہ آپ جو ہے اپنا وظیفہ بنا لیں، آپ سارے پڑھیے اس کو، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اب آپ دیکھیے رحمت کا اللہ نے لفظ خود بیان فرمایا کہ جب اللہ تم پہ کھول دے دروازے تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جب بھی اہل علم بندہ کوئی ایسی بات کرے تو ہر بندے کی بات پہ آپ نے لبیک نہیں کہہ دینا کہ جی جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات پہ اعتماد کریں۔ آپ ہمیشہ صحت کے معاملے میں کڈنی والے ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں گردے کے متعلق، ہارٹ والے ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں دل کے متعلق، تو آپ دانتوں کا اعتماد نہیں کرتے، کڈنی کا ڈاکٹر کوئی مشورہ دے تو دین کے معاملے میں بھی یہی بات سمجھیں کہ ہر عالم ماہر نہیں ہوتا، ہر عالم ایک فیلڈ کا ماہر تو ہو سکتا ہے، ساری فیلڈ کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ مختلف فیلڈ میں جب بولتا ہے 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو اس کو بڑا اپنا بننے کی شوق ہے،
یا پھر اس کو جو ہے یوٹیوب پہ ویوز لینے کا شوق ہے، یہ دو میں سے ایک بات ہوگی۔ تو اس لیے اعتماد ہرگز نہ کریں ہر بات میں، ہر بندے پر، ہر فیلڈ کے متعلق۔ ایک فیلڈ ہے فضائیہ الگ ہے، بحری الگ ہے، بری، تینوں اپنی فیلڈ میں بات کریں گے تو ہم ان پہ اعتماد کریں گے۔ آج ہماری فضائیہ کو دنیا کا ہواؤں کا کنگ کہہ دیا دنیا نے، کیونکہ وہ اس فیلڈ میں ماہر ہے نا، لیکن اب بری اور ہے، بحری اور ہے۔ تو اب یہ اللہ رب العزت نے جب یہ چیزیں ہمیں دکھاتا ہے تو آپ کیوں بھی ہر ایک پہ اعتماد کرتے پھرتے ہیں؟ آئندہ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، ایک فیلڈ کا ماہر ہر بندہ ہوتا ہے، ساری فیلڈوں کا ماہر کائنات میں ایک ہستی ہے، ساری فیلڈ کی ماہر، ہر فیلڈ میں کمال 100% رکھنے والی ذات کائنات میں نبی کی ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب